आप खोज लगाएं तो आपकी पूरी कहानी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। 278 लाशें हैं या 10 लाशें हैं, अगर आप चाहें तो आप तहकीक कर सकते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। आप ये अगर चाहें तो इसी मीडिया से आप तलाश कर सकते हैं कि रबड़ की गोलियां चली या असली गोलियां चली। क्या हुआ, जो हमारी सबसे बड़ी मलका और हमारी रूहानी रहनुमा हैं, क्या वो वहीं खड़ी रहीं या वहाँ से चली गई, ये भी आपको आसानी से पता चल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनका न्यूज़ देखने, सुनने और समझने वालों को अदील मिर्ज़ा के एक बार फिर सलाम। अडयाला जेल में मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बल्कि इसमें अब तेज़ी आ गई है। गुज़श्ता रोज़ अहले खाना, पार्टी क़यादत और दीगर अफराद ने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दरमियान कुछ तलखियाँ हुई हैं, तकरार हुई है, बहस मुबासा हुआ है, कुछ चीज़ें वहाँ से लीक हुई हैं, कुछ लीक हो रही हैं। जो हम तक चीज़ें पहुँची हैं वो आप तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जो आस्ता आस्ता वहाँ से लीकेज हो रही है, जो चीज़ें आ रही हैं, ये वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहेंगे। आज हम अहवाल बताएंगे उस मुलाकात का जो गुज़श्ता रोज़ हुई। इस दरमियान जो गर्मा गर्मी हुई, ये क्या हुई, ये बताने और दिखाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो करीम है, उसकी मुलाकात हुई है गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से। और इस मुलाकात के दरमियान बहस मुबासा हुआ है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बुछाड़ की गई है। और ये जो खबरें बाहर लीक हुई हैं, उनमें जो उसका लुबे लुभाव है वो ये था कि तमाम लोग एक दूसरे पे चढ़ाई कर रहे थे और तमाम लोग ही अपनी अपनी सफाई पेश कर रहे थे, मासवाए एहलिया बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी के। पहले तो ये बात, इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि अडयाला जेल में जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या जो बाकी जो जेलें हैं, या ख़ास तौर पर यही जेल ले लें, अडयाला जेल के जो दुगियर कैदी हैं, उनके साथ भी मेल मुलाकातें ऐसे ही होती हैं। ऐसे ही रोज़ाना वो जो जिसका दिल जी चाहता है, जब जी चाहता है वो चला जाता है, मेल मुलाकात करता है। या बाकी कैदियों को यही सहूलियात मुयस्सर हैं जो कि बानी पीटीआई इमरान खान को हैं। और अगर अडयाला जेल को, जैसा कि मैं कई अपने वीलॉग में कह चुका हूँ, कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सब ऑफिस अगर बना दिया गया है, तो इमरान खान जेल में रहें या जेल से बाहर हूँ, इमरान खान अडयाला जेल में हूँ या बनी गाला में हूँ या ज़मान पार्क में हूँ, तो फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क सिर्फ यही पड़ता है कि वो खुद मौजूद नहीं होंगे। अगर तमाम कायदीन, उनके अहले खाना, दीगर जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे मेल मुलाकातों का सिलसिला इस तरीके से हो रहा है, वहाँ पे तो तकरीबन ये सियासी बैठक बन गई है एक किस्म की। अगर सियासी बैठक रोज़ाना वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सज जाती है, तो ये सूरतें फिर दीगर कैदियों को भी होनी चाहिए, क्योंकि कैदी तो तमाम बराबर है ना। तो कई कैदी ऐसे हैं जो नाकर्दा गुनाहों की सजाएं काट रहे हैं हमारी जेलों में, और जेलों के अहवाल, और आपको पता ही है कि वहाँ पे हमारी जेलों की सूरत हाल क्या है। हज़ारों कैदी ऐसे भी हैं जो अपनी सजाएं भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए जुर्माने नहीं होते, या उनके पीछे पैरवी करने वाला कोई होता नहीं, जिसकी वजह से वो कई कई सालों से वो, और कोई उनका पूछने वाला नहीं है। ये तो एक आम कैदी है, लेकिन ये चूँकि ख़ास कैदी हैं, ख़ास कैदी भी हमारी जेलों में रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान के अपने दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों के जो लोग थे वो जेलों में बंद थे। क्या उनके साथ भी मेल मुलाकातें ऐसे कराई जाती थी? बल्कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि बख्तरबंद गाड़ियों में पेशी के लिए भी लाया जाता था, तो बख्तरबंद गाड़ियों में उनको लाया जाता था और किसी से मिलने मिलाने नहीं दिया जाता था। जेल से मुलाकात तो बड़े दूर की बात है। मैं
ایک بات کوٹ کیا کرتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب کی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میری بیرک میں ایک بار چوہا آ گیا تو چوہے کو دیکھ کر میں اتنا خوش ہوا, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ باہر کی جو دنیا ہے وہاں پہ لوگ ایسے ہی بس رہے ہوں گے, ایسے ہی آزاد ہوں گے, ایسے ہی گھوم پھر رہے ہوں گے, وہ آ جا رہے ہوں گے جیسے یہ چوہا آ جا رہا ہے. صورتحال یہ تھی. اسی طریقے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپنے ان دنوں کی جب بات کرتے ہیں تو ان کا گلا بھرا جاتا ہے کہ کس اذیت سے وہ گزر رہے تھے, کن حالات میں تھے. جب پکڑا گیا آپ کے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو, وہ بھی ان کے گھر والے جب ان کی کہانیاں بیان کرتے ہیں, سعد رفیق, بے شمار, خواجہ آصف, یہ سب لوگ جیلیں کاٹ, پرویز رشید جیلیں کاٹ کے آ چکے ہوئے ہیں. اور کیا ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ تھا؟ کیا گھر والے ایسے ہی ملاقاتیں کرتے تھے, ایک سیاسی بیٹھکیں وہاں پہ سجتی تھیں؟ بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے اور یہ بحثیں ویسے لا اصل ہیں. ہم لوگ تو کرتے رہتے ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, عمل درآمد اس پہ ہونا کچھ نہیں, اثر کسی پہ اس کا کیا ہونا ہے. بات ہم کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے, اس میں علیمہ باجی, بشرا بی بی, بیرسٹر گور, ان کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری اور مشال یوسف زئی, ان کے درمیان آپس میں گرما گرمی بھی ہوئی ہے, بحث بھی ہوئی ہے. گفتگو کا آغاز کیا سابق خاتون اول بشرا بی بی نے, اور انہوں نے احوال بتائے. 24 نومبر کو جو فائنل کال دی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اسلام آباد میں اپنی رہائی کے لیے اپنے کارکنوں کو کہ وہ جمع ہوئے ڈی چوک میں بیٹھے, وہاں پہ دھرنا دے, اور جب تک ہمارے 4 مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے اپنے کسی ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ لوگ ڈی چوک پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, ہم بیٹھ گئے ہیں, اب اپنے مطالبات بنا کر اٹھیں گے. اور بانی پی ٹی آئی نے ڈیالیا جیل سے ایک پیغام بھی جلدی میں جاری کر دیا تھا 11 بجے کے قریب, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب جو کرنا ہے کر لو. لیکن اس وقت وہ لوگ ڈی چوک میں نہیں پہنچے تھے, ڈی چوک سے دور تھے. ابھی بھی جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ ڈی چوک میں تھے, ڈی چوک میں گولی چل گئی اور اتنے ہمارے شہید ہو گئے. اصل میں یہ جو مادر پدر آزاد قیادت ہے نا, کہ جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے, ان کا جھوٹ وہیں سے پکڑا جاتا ہے. یہ شہادتیں 278 سے شروع ہوئی تھیں, بالآخر 12 پر آ کر رکیں. وہ بھی بیرسٹر گور نے ملاقات کی تھی بانی پی ٹی آئی سے پچھلے ہفتے, اور ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ یہ بات اگر 12 پہ ہی اگر روک دی جائے تو کیسا ہے. 12 تو ہم ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. جیسا کہ ابھی ایک خبر مجھے کوئی دوست شیئر کر رہا تھا کے پی سے, کہ وزیر کے پی کے علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی میت ہو, جہاں پہ بھی کوئی جنازہ ہو, تو اس کی خبر پہنچانے والے کا نام سیدھا راز میں رکھا جائے گا. وہ وزیر اعلیٰ اس ضرور پہنچائیں تاکہ ہم 1 کروڑ روپیہ لے کر وہاں پہ پہنچیں, اور وہ جو 12 شہید ہیں, ہم ان کے نام وہ 12 کا جو فگر ہے وہ پورا ٹارگٹ آپ 12 شہادتیں کیسے پوری کرنی ہے, وہ کرنی بھی کے پی سے ہیں. پنجاب سے اس لیے نہیں کرنی کہ پنجاب کا کوئی نکلا ہی نہیں, کشمیر سے اس لیے کشمیر سے کوئی آیا ہی نہیں. اب چونکہ 12 شہادتیں صرف ہم نے کے پی میں پوری کرنی ہے, یہ ٹارگٹ دے دیا گیا, کیونکہ سردیوں کا موسم ہے تو میتیں جو ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں بھی کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جنازہ ہو, کہیں پہ میت ہو, وہ پیغام آپ وزیر اعلیٰ ہو ضرور دیں تاکہ ہم 1 کروڑ روپیہ دے کے اپنی ٹیم کو وہاں پہ پہنچیں. آپ کی سوشل میڈیا ٹیم وہاں پہ پہنچی ہو کہ یہ جناب دیکھیں شہید یہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ میت پڑی ہے, یہ جنازہ ہو رہا ہے. وہ اس کے اہل خانہ سے ہم ان کا جو دکھ ہے اس میں برابر کے شریک ہیں. اور میرا خیال ہے یہ لوگ اب جو کے پی کے ہیں وہ چاہیں گے کہ یار اگر کوئی میت ہو جاتی ہے تو فوراً اطلاع کے پی ہاؤس پہنچایا جائے, کم از کم 1 کروڑ روپیہ تو ملے اور ہمارا نام بھی نہ شہیدوں میں درج ہو جائے. آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا, دنیا میں دیکھ چلیں کوئی فیسلٹی ہو, کوئی سہولت ہو, کوئی مزے کی کوئی خبر کوئی سنے. بہرحال یہ اڑتی خبر پہنچی تھی, میں نے سمجھا کہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے. بحث یہ ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی موجودگی میں, جو ان کی وہاں پہ قیادت تھی. آغاز جیسے میں نے بتایا کہ کیا ہے بشرا بی بی نے, انہوں نے بتایا کہ 24 نومبر کو وہاں سے آغاز ہوا ہمارا. پنجاب سے تو کوئی نکلا نہیں, کے پی سے ہم جو چند لوگ آئے تھے, ہم جب وہاں پہ میں پہنچی ڈی چوک بقول ان کے, تو میں وہاں پہ اکیلی تھی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا, قیادت ساری غائب تھی, کارکن بھاگتے ہوئے نظر آئے, تو میں نے بھی وہاں سے نکلنا افیت سمجھا.
تو ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بیرسٹر گور بول پڑے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں موصوفہ کہ پنجاب سے کوئی نکلا نہیں، یہ جو 5,000 لوگ گرفتار ہیں جو لاپتہ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کہاں سے گرفتار ہوئے؟ وہ کیسے پکڑے گئے ہیں؟ جب کوئی اگر نکلا ہی نہیں تو وہ گرفتار کیسے ہو گئے ہیں؟ تو اس پہ بانی پی ٹی آئی نے ٹوکا ان کو کہ ان کی بات پہلے مکمل ہونے دے، میری اہلیہ کی بات مکمل ہونے دے. انہوں نے پوری تفصیل ان کو بتائی، پوری بریفنگ دی کہ 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر کی شام 11-12 بجے تک جب یہ لوگ وہاں سے بھاگے، وہ بھاگنے تک کی روداد انہوں نے بیان کی اور ساری تفصیل ان کو بتائی. اس پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے گلہ بھی کیا کہ وقت سے پہلے آپ نے بتا دیا کہ ہم ڈی چوک پہنچ چکے ہیں، تو میں یہ سمجھا کہ آپ ڈی چوک میں بیٹھ کے ہیں، دھرنا آپ نے دے دیا ہے، لیکن اطلاع دیے ہیں کہ آپ لوگ تو بلی اور یہ تک پہنچے تھے. اس پہ علیمہ خان بولی کہ قیادت تو کہیں سے نہیں نکلی، قیادت تو کہیں کوئی نظر نہیں آئی. اکا دکا جنہوں نے اپنا وہ چہرے دکھائے، اپنی حاضری لگائی، اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے. ہمیں تو علی امین گڈھا پور اور بشرا بی بی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے بے الفاظ دیگر کہ خود پاکستان تحریک انصاف یہ اعتراف کر رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی فائنل کال پر کسی نے کان نہیں دھرا، کوئی نہیں نکلا اپنے گھر سے. اگر یہ بہانہ کیا جائے کہ راستے بند تھے، کنٹینر لگا دیے گئے تھے، تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اس سے پہلے اکتوبر میں جب بانی پی ٹی آئی نے کال دی تھی کہ ڈی چوک پہنچیں، اس وقت علیمہ باجی بھی اور ان کی دوسری بہن بھی ڈی چوک پہنچ گئی تھی اور وہاں سے گرفتار بھی ہو گئی تھی، لیکن ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا تھا ڈی چوک. اس بار بھی جب فائنل کال دی گئی تو آپ کی اہلیہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ڈی چوک کے قریب پہنچ گئی. انہوں نے آخری 11 بجے کے قریب وہاں پہ خطاب بھی کیا. اس خطاب کے بعد وہاں پہ لائٹیں بند ہوئی اور بھگدڑ مچی اور بھاگ دوڑ وہ ہوا نا، دوڑ اپنی اس کے بعد شروع ہوا. لیکن وہ خاتون ہونے کے باوجود وہاں پہ پہنچی، قیادت کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ اعتراف ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کی جو کال تھی اسے کسی کھاتے میں نہیں رکھا بلکہ کھو کھاتے ڈالا. اب اپنی جو کمزوریاں ہیں، اپنی جو ناکامیاں ہیں، اس پہ بحث کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے نظر آئے. نمبر بنا رہی تھی بشرا بی بی اپنا کہ میں خاتون ہونے کے باوجود وہاں پہ پہنچی، پارٹی قیادت نہیں پہنچی. پارٹی قیادت کہہ رہی تھی یہ 5,000 جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، گرفتار حالانکہ کوئی ایم این اے نہیں ہوا، کوئی ایم پی اے نہیں ہوا، یہ کارکن ہے، کچھ کارکن ہیں اور کچھ افغانی لوگ ہیں جنہیں دیہڑی پہ لایا گیا تھا، جنہیں پتہ نہیں کیا لالچ دے کر یا کیسے ورگلا گھما پھرا کر انہیں لایا گیا تھا. کسی کو گلیلے پکڑائی گئی تھی، کسی کو ڈنڈے پکڑائی گئی تھی اور کسی کو وٹے. یہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور وہ اب اعتراف بھی کر رہے ہیں، انکشافات بھی کر رہے ہیں کہ انہیں کیسے لایا گیا تھا. اور جو ایجنسیز نے آخری رپورٹ دی تھی 10 سے 12 ہزار لوگ تھے ٹوٹل اسلام آباد میں، جنہیں گھیر کر گرفتار کرنا بڑا آسان تھا. اب یہ جو 5,000 کی فگر دے رہے ہیں نا، اس میں بھی میرا ذاتی طور پہ میں اتفاق نہیں کرتا. اب جو کل جن لوگوں کے لیے ضمانتوں کے لیے درخواستیں دے رہے تھے یا کوئی باتیں آپس میں جو میٹنگ ہو رہی تھی، جو پریس کانفرنس، اس میں 2,000 لوگوں کا انہوں نے کیا. جیسے شہادتیں ہیں آپ کی 2078 سے 12 پر آ کر رکی نا، اس طریقہ جو لاپتہ یا گرفتار ہیں نا وہ 5,000 سے نا اب نیچے آتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایگزیکٹ جو فگر ہیں جو کہ دوسری اطلاعات غیر جانبدار حلقوں سے جو ہمیں اطلاعات ملی تھی وہ 1,000 کے قریب ہیں. وہ گرفتاریاں ہیں جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، وہاں پہ گاڑیاں جلائی تھیں، کنٹینر جلایا تھا، اپنا ہی مرکزی کنٹینر جن لوگوں نے جلایا تھا، جن سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور جنہوں نے سرکاری جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچایا تھا، وہ لوگ ملوث ہیں. ان پہ ایف آئی آرز بھی درج ہیں اور ان کو پیش بھی کیا جا رہا ہے اب اجتماعی وہ شکل میں بھی اور انفرادی شکل میں بھی ان کو ریمانڈ ہو رہے ہیں. علیمہ باجی نے فیصل چودھری کو سوال کیا کہ یہ اخبارات میرے بھائی کو کیوں نہیں ملتی، یہ رسائل اور یہ ٹی وی کی سہولت کیوں نہیں ہے. اس پہ فیصل چودھری کا یہ میں نے نہیں دینی، یہ انتظامیہ نے دینی ہے، یہ جو جیل حکام ہے انہوں نے دینی ہے. پھر انہوں نے کہا ایک مانیٹرنگ کمیشن بنا تھا
عدالت کے حکم پر، وہ کدھر ہے مانیٹرنگ کمیشن؟ وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ عدالت سے پوچھیں وہ کام کیوں نہیں کر رہا، کہ یہ کمیشن عدالت نے بنایا تھا، عدالت کا کام ہے ان سے پوچھنا، یہ میری مرضی سے نہ بنا تھا، نہ میری مرضی سے اس نے کام روکا ہے، نہ میری مرضی سے اس نے کرنا ہے، یہ عدالتی معاملہ ہے۔ علیمہ باجی جس لہجے سے فیصل چودھری سے بات کر رہی تھی وہ ایسے کر رہی تھی جیسے وہ کسی سے باز پرس کی جاتی ہے، کوئی کسی کمپنی کا ملازم ہوتا ہے جونیئر، اس کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام تم نے کیسے کیا، یہ فائل کدھر ہے، یہ چیزیں کدھر ہیں، یہ چیزیں، ان سے ایسے باز پرس کر رہی تھی۔ مشال یوسفزئی بھی وہاں پہ موجود تھیں، انہوں نے بھی اپنی کچھ وضاحتیں پیش کیں، اس پہ بھی آرکیو ہوا۔ بہرحال پوری میٹنگ کے دوران، پورے اجلاس کے دوران جو بانی پی ٹی آئی تھے ان کے ماتھے پہ بل پڑے رہے، ان کے ماتھے پہ شکنیں تھیں۔ وہاں پہ جو ہمارے بونے خبر لائے ہیں وہ یہ لائے ہیں کہ ناخوشگوار یہ ملاقات تھی، بحث مباحثہ تھا، ایک دوسرے پہ الزامات کی بچھاڑ تھی، الزامات سے یہ اجلاس شروع ہوا تھا اور اس پہ ایک دوسرے پہ ناراضگی پہ ہی اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کی کسی میں سکت نہیں تھی۔ جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف میں نا اتفاقی کا یہ عالم ہے، کوئی لیڈر آپ کے اہل خانہ ایک دوسرے کی بات سننے، سمجھنے یا اس پہ اعتماد کرنے کو آمادہ نظر نہیں آتے۔ پارٹی قیادت کوئی اور بیان جاری کرتا ہے، ایک ہی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، 3 لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک جب بات ختم کرتا ہے تو دوسرا اس کی نفی کر دیتا ہے، تیسرا بولتا ہے وہ دونوں کی باتوں کی نفی کر دیتا ہے۔ وہ آپس میں بالکل عدم اتفاقی ہے۔ اور جو خبر آپ کو دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب پارٹی میں مزید 2-3 دڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ ہے آپ کی جو کہ سابق خاتون اول ہیں بشرا بی بی اور ان کی جو نندے ہیں، ان کی لڑائی ہے پیسے کے لیے اور جائیداد کے لیے۔ پارٹی کی عادت پہ قبضے کے لیے علی امین گنڈا پر انہوں نے اپنا ایک گروپ، اسٹرانگ گروپ وہاں پہ بنا لیا ہے۔ پنجاب کی قیادت الگ پر توڑ رہی ہے، اور کے پی میں ہی ایک اور گروپ بھی ہے جو کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہے۔ وہ خلاف تھا، ہے، وہ آج سے نہیں، وہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے تب سے ہیں۔ اب کچھ لوگ در پردہ آپ کی اہلیہ بشرا بی بی، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی کی در پردہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ایک گروپ در پردہ مخالفت کر رہا ہے، ایک گروپ کی کوشش ہے کہ جب تک یہ علی امین گنڈا پور وزارت اعلیٰ کے عہدے میں براجمان ہے تب تک یہ مضبوط ہے۔ پہلے کوشش کی جائے یا تو اندر سے بغاوت کر کے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، یا اڈیالہ جیل میں وہاں پہ ملاقات کر کے بانی پی ٹی آئی کو سے کہلوایا جائے کہ یہاں پہ قیادت تبدیل کی جائے، یعنی وزیر اعلیٰ تبدیل کیا جائے، اس کے بعد وہ کمزور پڑیں گے، اس کے بعد ان پہ وار کیا جائے گا۔ یہ اس پہ ایک تفصیل کے ساتھ ایک اور نشست ہوگی، ایک اور وی لاگ ہوگا اسی ہفتے انشاءاللہ۔ آپ کو ضرور وہ وہاں پہ کے پی کی جو وہاں پہ جو تازہ ترین صورتحال ہے یہ لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کہ آپ نے میزبان عدیل مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔